ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़मुद्दीन नाज़िम और मेरे प्रोग्राम का नाम मेरे शहर के लोग। आज मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनका ताल्लुक़ विजुअल आर्ट और मीडिया इंडस्ट्री से है। फ़ीचर फिल्म, इश्तिहारात और टीवी के कई प्रोग्राम ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। कनाडा आने के बाद अमूमन जो हमारे इमिग्रेंट्स आते हैं उनको उनकी अपनी फील्ड में काम कम ही मिलता है, लेकिन ये यहाँ वही कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में करते रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ ये हम इनसे मालूम करेंगे। मेरे आज के मेहमान हैं आसिफ रशीद। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका और कनाडा वन और बदर मुनीर चौधरी साहब का, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में। सब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम दिया हमें। आसिफ, बहुत कम लोग जो है ना, जो मैंने अभी आपके इंट्रो में कहा कि अपनी मुतल्लका फील्ड में जगह बना पाते हैं। क्या वहाँ से कोई नौकरी का बंदोबस्त करके निकले थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको मालूम है ज़्यादातर लोग जब यहाँ आते हैं तो वो एक अंधेरे में छलांग लगाते हैं, तो हम भी उनमें से एक ही थे। अच्छा, वही तो, उस अंधेरों से आप गुजरे हैं, इसका मतलब है। ऐसा तो कम हुआ कि कोई भी, बहुत कम लोग होंगे जो ना गुजरे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। चलिए इसके मुतालिक तफसील मालूम करेंगे कि आपने इन अंधेरों को दूर करने में क्या कुछ किया, ताकि हमारे जो नए आने वाले हैं उनको उससे कुछ थोड़ी सी रोशनी मिले जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तान में कहाँ पढ़ा और क्या पढ़ा? जी, हम ज़्यादातर तो इस्लामाबाद में रहे, लेकिन मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है और मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ पे हुई, कुछ तालीम इस्लामाबाद में। मैंने वहाँ पाकिस्तान से मास्टर्स किया जर्नलिज़म में, और उसके बाद मेरा तालीमी दौर ख़त्म हुआ तो वालिद ने तो कहा कि बेटा आपने जर्नलिज़म कर लिया लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कंप्यूटर साइंसेस। तो जर्नलिज्म आपने कहाँ से किया था? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से किया था आपने? जी। तो जर्नलिज्म पढ़ने का मतलब तो ये है आसिफ कि कुछ न कुछ अंदर कुछ ऐसा था, कोई ऐसी आग थी जो आपको जर्नलिज्म की तरफ लेके गई, क्योंकि एक आम आदमी नहीं जाता जी। वो क्या थी वजह, वो बताइए आप। जर्नलिज्म को क्यों आपने चुना? देखिए, हर शख्स के अंदर, हर शख्स की रूह के अंदर या उसकी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसे पहलू होते हैं जो वो उजागर करना चाहता है। वो दुनिया को हर शख्स अपनी नज़र से देखता है, अपना जाविया निगाह होता है। कुछ लोग वो देखकर उसको एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उसको देखकर मसरूर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो लोग भी देखें। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो मेरे अंदर ये आग थी कि जो चीज़ मैं देख सकता हूँ वो दूसरे लोगों तक भी। तो ये आपको कुछ लिखने लिखाने का शौक भी था क्या? जवानी में तो हर कोई शायर वायर तो होता ही है। जवानी में होता है। आप कब से थे ये? आपने ये ऐप कह लें या हुनर कब से आपने रखा था? मैं स्कूल के ज़माने से कुछ लिखने लिखाने का शौक, लिखने लिखाने का आपका शौक रहा था? जी। अच्छा, तो ये फिर सिलसिला आपका मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक जारी रहा? जी हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। जो स्कूल कॉलेज के मैगजीन्स होते हैं या उनमें लिखा? जी हाँ, कोई लोकल। तो क्या मतलब शायरी के अलावा अफसाने वगैरह भी लिखे? जी, अफसाना भी? जी, कहानी नवीसी जिसे कह सकते हैं आप, वो मैंने मतलब करने की कोशिश की। तो यकीनन इसके लिए आप जो हैं कुछ, अगर इस शौक़ को करते होंगे तो कुछ पढ़ते भी होंगे। क्या पढ़ते थे? देखिए, मुझे जाहिर है पाकिस्तान का जो हमारा अदब है उसको तो पढ़ने का हमेशा से शौक़ रहा, और मुझे याद है ग्रेड 6 छठी क्लास से मैं यूसुफ़ी साहब को और अच्छा, जी वो, और इसके अलावा शफीकुर रहमान साहब को, उनको पढ़ना मेरा शौक़ था, वो मैं बहुत इंजॉय करता था। इंशा की भी आखिरी किताब वो भी पढ़ डाली, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती चली गई। नहीं तो ये आपको ये पढ़ने का शौक़ जो है ये मतलब कहाँ से आपको इसके लिए इंस्पिरेशन मिली? घर में कोई था ऐसा? जी, मेरे कलीम उस्मानी साहब का आपने नाम सुना होगा, मेरे ताया थे।
اچھا وہ آپ کے تایا تھے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو میرے سگے ماموں ہیں وہ مطلب کافی وہ شاعر بھی ہیں اور انہوں نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. تو پڑھنے پڑھانے کا شوق، میری جو نانی تھی وہ اچھی خاصی مطلب ادب میں کافی مہارت رکھتی تھی. میری والدہ جو ہیں ان کو بھی، میرے والد کو شوق تھا. مجھے یاد ہے، میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ میں نے جب میٹرک کیا تو میٹرک کر کے جب چھٹیاں ہوئی تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک کتاب دی اور مجھے کہا کہ یہ پڑھو اور اس کے بعد جب پڑھ لو تو اس کے اوپر ریویو لکھ کے دکھاؤ مجھے. واہ. تو میرے تو دل میں تارے نظر آ گئے، یہ کیا؟ تو وہ میں نے کتاب کھولی. وہ پرانی انگریزی تو نہیں تھی لیکن وہ ایک نئی انگریزی، یعنی جو جدید انگریزی ہے، اس میں وہ مرچنٹ آف وینس تھا شیکسپیئر کا. وہ میں نے پڑھا، اس کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے کوئی 5-6 لائنیں لکھ کر ان کو میں نے دے دی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ جی یہ ریویو تھا، آپ نے کہا تھا جو مجھے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بیٹے اگر آپ نے یہ ریویو لکھا ہے تو آپ کا اللہ حافظ ہے، آپ بیٹھیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا میٹرک کی چھٹیاں اس چیز میں نکل گئی میری. تو اس وجہ سے ہمیں یہ شوق ہوا. اچھا یہ شوق ہوا. بہرحال یہ آپ نے اچھی بات ہے کہ اس کو برقرار رکھا. کب تک چلا یہ شوق آخر؟ یہ شوق اب تک بھی ہے، لیکن کینیڈا آپ کو معلوم ہے کافی ساری چیزوں کو پالش کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو بھلا بھی دیتا ہے. چلیے یہ اس کے اوپر بات کریں گے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے جرنلزم سے وہاں کرنے کے بعد اگلا آپ کا اسٹیپ کیا تھا؟ کیا کیا آپ نے؟ کسی اخبار میں چلے گئے، کہیں باہر چلے گئے، کیا ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جا کے کمپیوٹر سائنسز پڑھو امریکہ میں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے امریکہ بھیج دیا. کہاں؟ شکاگو میں، شکاگو یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. تو وہاں آنے کے بعد جو اندر کا کہ باغی ہے وہ باہر نکل آیا. اچھا. اور مجھے جو سب سے بہتر کورس لگا وہ لگا ویژول آرٹس کا. تو میں نے وہ کورس چینج کر لیا. واہ. اور میں کمپیوٹر سائنسز کو خیر بات کہہ دیا میں نے. اور وہ اس کی فیس کچھ قدرے زیادہ تھی ویژول آرٹس کے کورس کی کمپیوٹر سائنسز کی نسبت. اس کے لیے کچھ تھوڑی سی ملازمت وغیرہ کی کام کیا جس سے کچھ. ابا سے ڈانٹ نہیں پڑی؟ ابا کو بہت بعد میں بتایا جب قریباً مڈل میں پہنچ گیا نا کورس کے، جب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو ابا کو کہا کہ ابا یہ میں نے کر چکا ہوں جی، مطلب شادی ہو گئی ہے میری، واردات میں نے کر دی، واردات ہو گئی ہے میری. اچھا تو یہ پھر آپ نے وہاں کتنی مدت رہے آپ؟ یہ کب آئے تھے پہلے امریکہ؟ میں 92 میں 92 میں آئے تھے. کب تک رہے یہاں؟ میں 95 تک رہا ہوں. ویژول آرٹ میں یہ مکمل کرنے کو یہاں پر آپ نے کیا سیکھا؟ کیا مطلب یہ آپ کے شوق کو کس طریقے سے اس نے جلا بخشی؟ جی وہ اس طرح سے ہے کہ ویژول آرٹس میں نے رکھ تو لیا، مجھے اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ آرٹ کی کوئی بھی چیز ہو مجھے بہتر محسوس ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ذات کا اظہار اس طریقے سے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک الیکٹیو کورس تھا، وہ ٹیلی ویژن پروڈکشن کا تھا، فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈکشن کا الیکٹیو کورس تھا. اچھا. تو میں نے پہلے وہ ایک کورس لیا اس کا، اور پھر لینے کے بعد میں نے اس کے 2 کورسز اور لے لیے اس کے. ٹھیک ہے. تو مجھے اس کے اندر بہت زیادہ اچھے لگے وہ آپ کو. ہاں بہت اس میں کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسا ڈائریکٹ ذریعہ ہے کیونکہ ویژول آرٹس میں میں کچھ بھی کروں گا وہ ایک لمیٹڈ کینوس کے اوپر ہوگا. اس کا کینوس کتنا وسیع ہے، ہزاروں لاکھوں تک پہنچے گا. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب لوگ دیکھیں گے. جی. اچھا اس وقت کیا سیلولائٹ کے اوپر کام ہو رہا تھا یا ڈیجیٹل پہ ہو رہا تھا؟ ہم نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں وہاں پہ، لیکن ڈیجیٹل سے زیادہ چونکہ میں نے بی اے آنرس کیا تھا تو وہ اس کے اندر تھیریز اور اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کی پلاننگ اور یہ چیزیں، کیمراز وغیرہ جو تھے وہ بہت کم تھے، اسی لیے مجھے 2 کورسز اور لینے پڑے تاکہ میں اس کے لیے. آصف یہ مکمل کرنے کے بعد، اور یہ آپ کے شوق کے مضامین تھے، آپ اس کے بعد 95 میں بتایا کہ آپ اسلام آباد واپس آ گئے. اسلام آباد آنے کے بعد آپ اپنا کیریئر کیسے شروع کیا؟ میں والد صاحب کو چونکہ میں بتا چکا تھا، وہ خاصے ناراض تھے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. تو میں ان کا کہ ٹھیک ہے، بہرحال وہ ایڈمنسٹریشن میں تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی گورنمنٹ کی کوئی جاب وغیرہ کرو.
تو میں نے ان سے بہت ڈرتے ڈرتے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نوکریاں. تو میں خود والد صاحب آپ کی کیا گورنمنٹ کی نوکری جی میں گورنمنٹ میں تھے. وہ ریٹائر ہوئے ہیں ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی کمشنر. تو ظاہر ہے تو وہ تو چاہتے ہوں گے کہ آپ جی وہ یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پہ آؤں, سول سروسز میں آؤں. اور میں ان کو یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی چیزیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کی کافی. اور پھر یہاں آنے کے بعد کون سی جاب تھی آپ کو جو پہلی ملی؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان میں نے ان سے کہا کہ جی میں ٹیلی ویژن میں جانا چاہتا ہوں, پروڈیوسر بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر یہ کرنا ہے تو خود جا کے کوشش کرو. ان کا خیال تھا کہ میں 2-1 سال میں تنگ ونگ آ کے واپس آ جاؤں گا. تو مجھے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں آپ آ گئے. لیکن ٹیلی ویژن تو ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ اس وقت تو واحد ایک ہی تھا, پی ٹی وی. جی بالکل پی ٹی وی تھا. پی ٹی وی تھا. تو پھر پی ٹی وی کی طرف بھی آپ آئے؟ جی مختصر یہ کہ میں وہاں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. چلیے ہم پاکستان ٹیلی ویژن سے میرا کیونکہ خود بھی تعلق رہا. جی جی. اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے. جی. آپ کی ابھی ہم اپنے ایک دوست کے متعلق بات کریں گے بریک کے بعد, جو آپ سے بھی جن کا تعلق رہا. آپ سے عزیز داری بھی تھی ان کی. میری تو خیر بھائیوں کی طرح دوستی تھی. جمشید فرشوری, جی بہت بہت بڑا نام پاکستان ٹیلی ویژن کا, اور خاص طور پہ اس نے جنرل پروگرامنگ میں اور کچھ ڈاکومنٹریز بھی بنائیں. اس نے بڑا کام کیا. اس کے بعد ہم جب آئیں گے بریک کے بعد تو بات کریں گے. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ آصف سے جاری رکھیں. خواتین حضرات بریک کے بعد ہم پھر آصف رشید سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. آصف یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے جن کا نام تھا جمشید فرشوری, میرے بیچ میٹ تھے. جی. وہ بیچ جو اسلم اظہر نے خاص طور پہ لیا تھا اور یہ کہہ کے لیا تھا کہ میں یہ کریم آف دی نیشن میں لے رہا ہوں, جس میں شعیب تھے, جس میں ایوب خاور تھے, شیری پاشا, جمشید پنڈی سے تھے. ان کو آپ نے دیکھا اور ان کے ساتھ کام بھی کیا. میں صرف یہ اس لیے میں وہ کر رہا ہوں کہ معلوم کروں کہ وہاں کا وہ تجربہ آپ کو کیسا لگا. جمشید کے ساتھ مل کے آپ نے کام کیا, اس کے علاوہ ٹیلی ویژن میں آپ نے کیا جو کام کیا, وہ تجربہ مجھے ذرا آپ شیئر کریں پہلے. جی جو کام جمشید صاحب کے ساتھ کیا, مجھ سے پہلی بات تو یہ کہ مجھ سے زیادہ بہتر تو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں, لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو اس دنیا میں جکڑ دیا گیا, شاید وہ اس سے زیادہ بڑے کینوس پہ کام کرنا چاہتا ہے. ان کے اندر بہت کچھ تھا جس کو وہ اسکرین پر لے کر آتے تھے, اور آپ یقین کریں کہ پروڈکشن کے چمتکار میں نے دیکھے ہیں. مطلب آپ سے ذکر ہوا, آپ سے بات ہوئی اور تیسرے منٹ میں انہوں نے پروڈکشن ذہن میں ڈیزائن کر لی, اور وہ پروڈکشن بالکل ایسا ہی تھا جب تک ہم ٹریننگ میں تھے اور یہی ہم دیکھا کرتے تھے. جمشید جو ہے نا اس میں ایک بے چین طبیعت تھی اس کی. چلیے جمشید کے متعلق بات ہوئی, یہ ایک آج موقع تھا مجھے اپنے دوست کو یاد کرنے کا. آپ اس بہانے, میں نے آپ کے بہانے ان کو یاد کیا. اب یہ مجھے بتائیے آپ کہ آپ نے خود ٹیلی ویژن میں جب آپ آ گئے, آنے کے بعد کیا کام کیا, کن شعبوں میں کام کیا, کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے. جی میں نے پریزنٹیشن میں کام کیا, میں نے سپورٹس میں کام کیا, اور پھر مجھے بھیج دیا گیا چینل 3 میں, جو کہ پی ٹی وی اکیڈمی کو چینل 3 میں. تو وہاں پہ میں مطلب پروگرام پروڈیوسر, اور اس میں ایک سپاہی جو چاروں محاذ پہ, وہاں تو سبھی وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں, اور ساری وہ آپ نے وہ فیز دیکھا ہے, میں دیکھ چکا تھا. تو کیسا مطلب آپ کو لگا وہ کام؟ وہ بڑا بہت, یعنی اتنا کہ سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا تھا کہ انفارمیشن اوور لوڈیڈ ہے آپ کا ذہن کئی مرتبہ, کیونکہ جو چیز میں
خاص طور پہ چینل 3 میں اس کے لوگو ڈیزائن، اس کے پروگرامنگ، اس کی ایون سیٹلائٹ سے کنیکٹیویٹی، وہ تمام میں تھا. پروگرام کی ساری ایگزیکیوشن، ہر چیز، ایڈیٹنگ، ایون یہ تک ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا اسٹوڈیو کہاں بنے گا، اس کا لائٹنگ کیا، ہر چیز وہ اس کے اندر ون مین شو ہوا کرتا تھا وہ پروڈیوسر کا. اچھا چلیے اب ہم آتے ہیں یہاں پر. یہاں کب آئے آپ؟ یہاں میں 2002 میں. کیوں آئے؟ بہت عجیب سی وجہ ہے. میں وہ کچھ ذاتی سی وجہ ہے. وہ اس وجہ سے نہیں میں یہاں آیا کہ ہم یہاں کوئی پیسے کمانا چاہتے تھے یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ ٹھیک تھا، کانے آدمی ہوں میں، کچھ ایسا مسائل نہیں ہیں. میری شادی ہوئی تھی، میری وائف جو ہے وہ بہاولپور میں لیکچرر تھی، میں پنڈی میں تھا، اسلام آباد میں تھا. تو ٹی وی اسٹیشن وہاں جا نہیں سکتا تھا. وہ فیڈرل میں کیونکہ انہوں نے پنجاب پولیس کمیشن کیا تھا تو وہ فیڈرل میں آ نہیں سکتی تھی. بڑے مسائل تھے. تو پھر آخر اس کا مسئلے کا حل کیسے نکالا آپ؟ حل یہ نکالا کہ کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ڈریم جاب چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں جس کے لیے ساری زندگی اسٹرگل کی، اور وہ اپنی ڈریم جاب وہ چھوڑ کے وہاں آ جائیں تو ہم ایک دوسرے کو کسی نہ کسی دن ضرور کہیں گے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہو. تو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ایک چھوڑ کر ایک ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں دونوں نئی زندگی گزارنا شروع. تو یہ فیصلہ آپ نے کیا کہ کینیڈا آیا جائے. کینیڈا آنے کے بعد یہ مجھے بتائیے، یہاں تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو اندازہ تھا؟ جی کسی حد تک اندازہ تھا، کیونکہ اس وقت تک انٹرنیٹ کافی عام ہو چکا تھا، تو چیزیں پڑھتے تھے، دیکھتے تھے. پھر یہاں آ کے اس کو کس طریقے سے آپ نے قابو کیا؟ جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. رسوا جو ہونا تھا وہ ہوئے. جی. وہ خیر بہرحال وہ ایک حصہ ہے، اٹس اے پارٹ. آپ نے کیا کچھ آ کے یہاں پڑھائی وغیرہ بھی کی اپنے سبجیکٹ میں؟ جی میں نے کام یہ کیا کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ شروع میں تو آپ کو چھوٹی موٹی آڈ جاب، میں گیس اسٹیشن کے اوپر جاب کرتا تھا رات کے وقت میں، لیکن کچھ 6-7 مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے پھر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں یہاں شیریڈن کالج چلا گیا. شیریڈن کالج؟ جی بہت اچھا کالج ہے. جی ہاں بالکل. وہاں سے فلم اینڈ ٹی وی، اور فلم اور ٹی وی میں تو بڑا اس کا نام ہے. جی ہاں. تو میں وہاں جا کے پھر پڑھا. حالانکہ آپ شکاگو سے پڑھ چکے تھے. جی میں پڑھ چکا تھا. اس کے باوجود آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں میں، وہ جو ہے جی وہ میں نئی چیزیں، کیونکہ اس کو وہ پڑھے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو ریفریش کرنا تھا. حالانکہ میں پی ٹی وی میں کام کرتا ہوا یہاں، لیکن وہ ایک جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو ایک وہ بھی تو دور تھا نا کہ وہ لینئر سے نان لینئر کی طرف آ رہے تھے. یعنی وہ جو بڑی بڑی ٹیپیں تھیں وہ ختم ہو رہی تھیں، ڈیجیٹل پر آ رہے تھے. تو وہ سب بھی تو آپ نے سیکھا ہوگا. جی بالکل. وہ یہاں پر مطلب جو ایک انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا جو سیلاب ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو وہ ایک پہلے زمانے میں تو وہ آپ وی سی آر کے اوپر ایڈیٹنگ کر لیا کرتے تھے. تو پھر یہاں پہ کوئی ڈیجیٹل جو تھا معاملہ وہ شروع ہوا. اس کے علاوہ یہاں پر یہ پڑھنے کے بعد کسی ادارے میں بھی کام کیا یہاں کے؟ جی میں نے اومنی 2 میں ایسوسیٹ پروڈیوسر کے طور پہ کام کیا. ایسوسیٹ پروڈیوسر وہاں رہے؟ جی بالکل. تو کیسا تھا وہ تجربہ؟ بہت اچھا تجربہ تھا. مطلب مجھے پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں ان کو عام طور پہ ملٹی کلچرل جو دنیا ہے اس سے آشنا نہیں ہوتے وہ لوگ. ٹھیک ہے. حالانکہ میں امریکہ میں پڑھ چکا تھا، لیکن یہاں آ کر جب میں نے ملٹی کلچرل پروگرامز دیکھے تو وہ میرے لیے ایک نئی دنیا تھی. اس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. اس میں یورپین، انڈینز، پاکستانی، ہر قسم کے لوگ. اچھا اب جب آپ یہاں سے پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئے، آج کل کیا کر رہے ہیں ویسے بتائیں؟ میں ایک ویڈیو پروڈیوسر ہوں اور میں موسٹلی کارپوریٹ ویڈیوز بناتا ہوں جو کہ مختلف ادارے ہیں ان کے لیے کارپوریٹ ٹریننگ اور اپ گریڈیشن کے لیے جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بناتا ہوں. اس کے علاوہ میں ٹی وی کمرشلز اور ویب کمرشلز بناتا ہوں. اور میری ایک کمپنی ہے پکسل آرٹس پروڈکشنز کے نام سے. ہمارا ایک ونگ جو ہے وہ ویڈنگ، کیونکہ ہم نے ریئلائز کیا کہ ویڈنگ ایک پراپر پروڈکشن شروع ہو گئی ہے اب. ہاں وہ بالکل ہے. وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ ویڈنگ کی کوئی ویڈیو بنائیں گے تو آپ نے کیمرہ، لیکن وہ پروڈکشن ہے، وہ پوری پروڈکشن. اس کے علاوہ ہٹ کے یہ تو وہ چیزیں ہوئی نا کہ جو مطلب اس میں آپ کا آرٹ اتنا زیادہ نہیں سامنے آئے گا، اور آپ میں ایک آرٹسٹ موجود تھا. اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا کرا وہ مجھے آپ بتائیے. جی آپ نے بڑا نبض پکڑی ہے. وہ اس کے لیے ہم پروجیکٹس کرتے ہیں.
میں نے ایک فیچر فلم بنائی یہاں پہ. فیچر فلم جی ہاں, بہت بڑا کام ہے یہ. کوشش تھی اپنی طرف سے, کوشش کی, اور وہ ہم نے یہ سوچ کے بنائی تھی کہ اس کو ہم خود بنائیں گے اور ہم خود ریلیز کریں گے. کہ ہو گئی پوری کوشش؟ جی بالکل, الحمدللہ. واہ, کس سن کا ذکر ہے؟ یہ 2013 میں نے فیچر فلم بنائی, اس کا نام تھا بڑا شاعر چھوٹا آدمی. اس کی ڈائریکشن میں نے کی اور اس کو ایڈٹ بھی میں نے کیا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے بڑا شاعر چھوٹا آدمی. بڑا شاعر چھوٹا آدمی. جی. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ اس فلم کا کیا رسپانس ملا آپ کو؟ اس کا پیسے نکل آئے تھے جو خرچہ ہوا تھا؟ اتفاق ایسا ہے کہ جی, مطلب یہاں عام طور پہ کچھ لوگ پروجیکٹس بناتے ہیں تو ان کو شاید یہ نصیب نہیں ہوتا ہوگا, لیکن میرے دوستوں نے, میرے ساتھیوں نے اور تمام لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی, اور ہمیں اچھا رسپانس ملا. بہت اچھا, بہت اچھا. یہاں پر ریلیز ہوئی, اور وہ آرٹسٹ وغیرہ سارے یہیں کے تھے؟ تمام لوگ یہیں کے, یعنی ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو پاکستان یا انڈیا سے, اس میں انڈینز بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, لیکن یہیں کے لوگ تھے وہ تمام. سب یہیں سے آپ نے؟ جی بالکل, لوکل. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ ویڈنگ کے علاوہ اشتہارات بھی کرتی ہے, فلم بھی کرتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ یہ کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو آسانی سے وقت مل جاتا ہے؟ دیکھیں جی, یا سب کچھ کام آپ دوسروں پہ سونپ دیتے ہیں, تم ایڈیٹنگ کر لو, تم اسکرپٹ لکھ لو, یہ جو ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فلم ہے نا وہ میری کمپنی نہیں کرتی, وہ میں خود سے کرتا ہوں. اچھا, وہ آپ کا اپنا, وہ میرا اپنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ باقی کارپوریٹ ویڈیوز اور کمرشلز اور ویڈنگ جو ہیں یہ میری کمپنی کرتی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں لوگ, میں ان کے ساتھ اسی طرح سے شامل ہوتا ہوں, میں ایک ورکر کے طور پہ شامل ہوتا ہوں, اور ہم سب اس کو لے کر چلتے ہیں اور سب مل کے کام کرتے ہیں. کوئی کسی کے لیے کام نہیں کرتا, سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے لیے کام کرتے ہیں. سب سے زیادہ یہ کہ وہ. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو ہمارے یہاں نئے آنے والے ہیں پاکستانی, کیونکہ آپ نے بھی ایک اندھیرے سے اجالے کا سفر کیا ہے, کیا مشورہ دیں گے ان کو کہ وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ خیر بہت بڑا سوال ہے, مجھ سے زیادہ بہت اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جی ہاں بالکل. میں چند جملوں میں جا رہا ہوں آپ سے, کیونکہ آپ ایک رائٹر بھی ہیں. جی ہاں, دیکھیں ان سے زیادہ یہ فرض ان لوگوں کا ہے جو یہاں آ چکے ہیں. اچھا. یہ جو یہاں ابھی نہیں آئے ہیں یا آنے والے ہیں, ان سے زیادہ یہ, کیونکہ مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ جب انفارمیشن جو ہے وہ کی ہے آپ کے سکسس کی, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بغل میں ایک جاب ہے, آپ سے 5 کلومیٹر دور ایک جاب ہے, یا آپ ایسا کچھ کر لیں تو آپ کو نوکری یا کاروبار کرنے کو مل سکتا ہے, تو آپ کے سکسس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ یہاں آلریڈی موجود ہیں اور بہت ذہین, پڑھے لکھے, بہت بہتر لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ معلومات شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. بڑا کم ایسا ہوتا ہے آصف, میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ مجھے سال 2 سال کے بعد جب میں باقاعدہ ایک اور جاب کر رہا تھا, اس وقت مجھے ایک چانس ملا, اور وہ انہوں نے کہا جی آپ کل سے چلے جائیے, ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں, لیکن وہ والنٹیئر تھا وہ اس میں, اور سٹی ٹی وی کے اوپر. صحیح. میں اس وقت تک جا نہیں سکتا تھا, میں پھنس چکا تھا یہاں کے سسٹم میں. خیر, یہ مجھے بتائیے, آخری سوال ہے میرا. آپ ماشاءاللہ آپ ایک بہت اچھے پروفیشن میں اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, یہاں کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے کینیڈا کی؟ ٹالرنس. ہر طبقے کو ہر دوسرے طبقے کے ساتھ لوگوں کی آپس میں ٹالرنس, میں نے جو جہاں پر آ کر سب سے بڑی چیز سیکھی وہ ٹالرنس ہے, جو کہ پاکستان میں بہت کم ہے. اگر یہ چیز آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ترقی کے دروازے کھل سکتے ہیں. چلیے, یہ کبھی آپ نے یار یہ چیز اگر اور اچھی ہوتی تو یہ اور اچھا ہو سکتا تھا یہاں پر؟ دیکھیں میرا تو پروفیشن ہی یہ ہے کہ میں تصورات کو
ذہن میں لے کر آؤں. اور ان دیکھیں اگر ہم بالکل پریکٹیکل طور پہ سوچیں تو وہ یہ ہے کہ کینیڈا کو اپنی جو تجارتی ذرائع ہیں ان کو بڑھانا چاہیے. بہت سے ایسی جگہیں ہیں کیونکہ یہ یہاں پر آپ اپنے مٹیریلز کو بیچ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, جس سے اکانومی آپ کی مزید مضبوط ہوتی ہے اور اس کا فائدہ آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں. اس میں آپ اور میں دونوں ہاں, شامل. جس کی ظاہر ہے کہ اس سے جاب کریشن ہوتی ہے اور بہت سارے. آصف, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور خواتین حضرات, اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آئیں گے, حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.